आप सुन रहे हैं किताब एक बार मिलो हमसे। सब हेडिंग शगुफ़ा और शजर। क्योंकि जिस किस्म की साथी की तमन्ना उसके दिल में मचलती थी वो उसे नज़र आ गई थी शादा के रूप में। मगर उसने ये कभी ना सोचा था कि उसकी पसंद नहायत निचले तबके से ताल्लुक़ रखती होगी, जिसका ताल्लुक़ पुश्त था पुश्त उनकी हवेली की खिदमतगार में रहा था। चलो ये भी बात तस्लीम कर ली जाती है कि सब इंसान बराबर हैं, जिन्हें हमने मुख्तलिफ़ खानों में बांट दिया है। अपने जहन, दिल और मोहब्बत के खानों में सबसे बड़ा पैमाना दौलत रखा गया है। जिसके पास दौलत के खरकते सिक्के हैं वो खुद ब खुद ही ऊंचे तबके में अपनी पहचान करवा लेता है। वो खुद पहचान नहीं करवाता बल्कि उसके सिक्के पहचान करवाते हैं। और जिनके पास दौलत नहीं है वो उन दौलतमंदों की खिदमत करते हैं, चाहे उनसे ज़्यादा बाइज़्ज़त शहरी हों वो। शादा उसकी पसंद के ऐन मुताबिक थी, मगर उसमें बहुत बड़ी खामी तो ये थी कि वो अनपढ़ थी। और सिकंदर मलिक ने ये कभी ना सोचा था कि उसकी हमसफ़र बिल्कुल सफ़ा चट हो। कितनी बड़ी दो खामियां थीं उसमें, जिसे उसने पसंद किया था, और ये बहुत बड़ी खामियां थीं जिसे वो तो कबूल कर सकता था, मगर घर वालों से किस तरह लड़ता। इन खामियों से मुबर्रा उसकी पसंद होती तो टकरा भी सकता था। तुम क्यों परेशान होते हो सिकंदर मलिक? जब हशर का वक्त आएगा तब देखा जाएगा। इन लम्हों को मत गंवाओ, ये लम्हे फिर नहीं आएंगे। जो कुछ करना है कर लो, यही फैसले का, ख्वाहिशों को पूरा करने का वक्त है। किसी को भी तो मुकम्मल जहां नहीं मिलता। चांद जो करोड़ों निगाहों का मरकज़ है, चकोर उसे पाने के लिए अपनी उड़ान ऊंची कर देता है। उस चांद में भी कितना गहरा दाग है। और शादा में तो इतनी बड़ी खामी नहीं, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, ज़रूरी नहीं कि अकल डिग्रियों की मोहताज हो। बाज़ तालीम याफ्ता लोग जाहिलों से भी बदतर होते हैं। तुम सिकंदर मलिक सोच लो, हर लिहाज से शादा तुम्हारे लिए मुनासिब है। सिकंदर का दिल बार बार शादा की तरफदारी कर रहा था, जबकि जहन नित नई दलीलें दे रहा था। अभी वो किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचा था कि वो जज्बाती ना था। जज्बात को वो घटिया तरीन हथियार समझता था। कामयाबी का रास्ता तलाशना था और उसके लिए अभी वक्त दरकार था। फ़ौरन उसने कभी भी फैसले ना किए थे। तभी मुराद घबराया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके अंदर की परेशानी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। खैरियत तो है मुराद? किसका फ़ोन था? सिकंदर ने पूछा। इब्रार भाई ने फ़ोन किया था। डैडी पर रात दिल का दौरा पड़ा है। वो रात ही उन्हें लाहौर ले गए हैं और अभी डैडी इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में हैं। इब्रार भाई ने लाहौर ही से टेलीफ़ोन किया था। मुराद ने जल्दी जल्दी तफसील बता दी। तो उसका मतलब है तुमको अभी जाना है? सिकंदर ने पूछा। हाँ, ड्राइवर से कहो मुझे बसों के अड्डे तक छोड़ आए। पागल हुए हो? मैं खुद चलूँगा। अंकल की तबीयत अगर ठीक हुई तो तुम्हें साथ ले आऊँगा। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मुराद बैग में कपड़े डालता हुआ बोला। यार शिकार नहीं खेलना, सिकंदर मलिक ने उसे याद दिलाया। फिर कभी सही। मुराद ने बैग की जिप बंद कर दी। मैं दादी अम्मा से इजाज़त ले आऊँ, तुम तब तक अपनी चीज़ें समेट लो, सिकंदर ने कहा। जल्दी आना यार, तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है अंकल अब बिल्कुल ठीक होंगे। सिकंदर ने उसका कंधा थपका और फिर कमरे से बाहर निकल गया। मलकानी सकीना गर्म कपड़ों को धूप लगवाने के लिए बड़े संदूक में से निकलवा रही थी कि सिकंदर मलिक दबीस पर्दे हटाकर कमरे में दाखिल हुआ। आओ सनी, मेरा ख्याल है तुम मुराद के साथ चले जाओ। जी दादी माँ, मैं उसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। वैसे भी वो बहुत अपसेट लग रहा है। खुदा उसके वालिद को सेहत दे। तुम उसे लाहौर छोड़कर वापस यहीं आओगे? मलकानी सकीना ने उसे फ़ैसला सुना दिया। जो हुक्म दादी अम्मा, वो बोला। बेटा, मैंने कभी किसी को भी हुक्म नहीं दिया, मैं तो हमेशा से इल्तिजा ही करती आई हूँ। मलकानी सकीना का लहजा भीग गया। प्लीज़ दादी अम्मा, रोने की नहीं हो रही। सिकंदर ने उसके गले में बाजू डाल दिए और वो मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में आंसू पीने की कोशिश करने लगी। जिन माओं के बेटे जवान हो, दादी अम्मा, उन्हें उन्हें नहीं रोना चाहिए। हाँ, नहीं रोना चाहिए, पर क्या करूं, अब बूढ़ी हो गई हूं ना,
تو ذرا ذرا سی بات پر آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں، ورنہ میں تو بہت بہادر ہوں۔ ملکانی جی، ملکانی جی، شادہ انہیں پکارتی ہوئی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، پھر سامنے کھڑے سکندر ملک کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پھر جلدی سے اس نے اپنے فرش پر گھسٹتے دوپٹے کا پلو سر پر جما لیا۔ کیا بات ہے شادہ؟ وہ ملکانی جی، پھر کر لوں گی بات، وہ سکندر ملک کی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ تو سنی سے ملی ہے؟ ملکانی سکینہ نے پوچھا۔ نہیں دادی اماں، میں تو ابھی اسے دیکھ رہا ہوں، شادہ کے بولنے سے پہلے ہی سکندر ملک نے کہہ دیا، اور شادہ اس دھڑلے کے جھوٹ پر حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شادہ ہے، میری شادہ۔ سنی، یہ مجھے بہت پیاری ہے، میری تنہائیوں کی ساتھی ہے، اس کی وجہ سے تو میں اولاد کی دوری بھی بلا چکی ہوں، تم اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ملکانی سکینہ کی آنکھوں میں شادہ کی محبت کی لاٹیں روشن تھیں، اور ویسی ہی لاٹیں اس نے اسی وقت سکندر ملک کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ شادہ کے پورے وجود میں چیونٹیاں رینگنے لگیں، اور ملکانی سکینہ محبت سے سرشار لہجے میں کہے جا رہی تھی، شادہ ایک انمول ہیرا ہے جس پر مجھے بہت فخر ہے۔ ہائے ملکانی جی، اب اتنی تعریفیں تو نہ کریں۔ شادہ شرما گئی۔ کیوں؟ سکندر ملک نے براہ راست اس سے پوچھا۔ اب اچھا نہیں لگتا کہ بڑے میری تعریف کریں۔ تعریف بری نہیں لگنی چاہیے تمہیں، سکندر ملک نے کہا۔ وہ جی، مجھے پتہ ہے کہ میں ہوں ہی تعریف کے قابل، بار بار تو نہیں جتانا چاہیے۔ سکندر ملک حیران رہ گیا، اتنا اعتماد، اتنا فخر اپنی ذات پر، یہ معمولی سی دیہاتی لڑکی خود پر اتنا زوم رکھتی ہے، کتنے اعتماد سے بات کر رہی ہے کہ میں ہوں ہی تعریف کے قابل۔ شادہ، تم سکندر سے پوچھ کر اس کی ضروری چیزیں ایک بیگ میں ڈال دو۔ کیوں جی، یہ لاہور جا رہے ہیں نا؟ وہ بولی۔ قسم سے ملکانی جی، میں نے تو ان سے کوئی بات نہیں کی، تو پھر یہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ پوچھ لیں، میں نے کسی طرح کا مخول نہیں کیا۔ سنی ملک، بتائیں نا، بھلا میں نے آپ سے کوئی مخول کیا ہے؟ میں آپ کو دیکھ کر ہنسی ہوں؟ شادہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور وہ حیران و ششت سا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر بتائیں نا، آپ کیوں خفا ہو کر جا رہے ہیں؟ میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں کان پکڑتی ہوں۔ شادہ نے اس کا بازو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ سکندر ملک کو اپنا عکس اس کی آنکھوں میں ڈولتا محسوس ہوا۔ وہ ڈوب رہا تھا ان جھیلوں میں کہ ملکانی سکینہ کی ہنسی نے اسے مدہوشی کے سمندر میں غرق ہونے سے بچا لیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، جھلی جھلی ہے نیری، سنی تو مراد کے ساتھ جا رہا ہے اسے لاہور چھوڑنے۔ اچھا، میں سمجھی کہ ملکانی جی آپ پھر مجھ سے خفا ہو جائیں گی۔ شادہ نے کان چھوڑ دیے اور وہ دوپٹے سے آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ تو آپ لوگ شکار پہ نہیں جائیں گے؟ ہاں، سکندر نے سر کو منفی جنبش دی۔ کیوں؟ اس لیے جو خود شکار ہو جائیں وہ بھلا شکار کس طرح کھیلیں گے؟ سکندر ملک نے گول مول سا جواب دیا، اور اس قدر آہستہ کہ قریب کھڑی صرف شادہ ہی سن سکی تھی، اور وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ شادہ اس کے جملوں پر غور کرتی رہ گئی۔ جا شادہ، اسے کسی شے کی ضرورت نہ ہو، ملکانی سکینہ نے اسے گمسم کھڑا دیکھ کر کہا۔ شادہ باہر آئی، اور جب وہ اوپر جانے کے لیے زینے پر قدم رکھ ہی رہی تھی کہ مراد علی اور اس کے پیچھے سکندر ملک دونوں نیچے آ رہے تھے۔ فضلو نے ان دونوں کے بیگ اٹھائے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے تھا۔ شادہ ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ مراد علی تو فضلو کے ساتھ تیزی سے پورچ کی طرف بڑھ گیا، اور سکندر ملک شادہ کے قریب ہی رک گیا۔ اس کی نظروں میں اتنی تپش تھی کہ شادہ ٹھنڈ میں خود کو پسینوں میں ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئے جا رہی تھیں۔ اس کی یہ کیفیت تو کبھی بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ تو خود کو بہت بہادر اور جی دار سمجھتی تھی۔ تب اس نے اپنی منتشر دھڑکنوں پر قابو پایا اور لرزتی آواز میں بولی، شہر میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جھوٹ کی جماعت بھی ہوتی ہے۔ تم کیا جانو کہ زندگی میں بعض جھوٹ کتنے اچھے اور سچے لگتے ہیں۔ پر آپ نے ملکانی جی سے کیوں کہا کہ مجھ سے نہیں ملے تھے؟ آہستہ آہستہ اس کا اعتماد لوٹ رہا تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ دادی اماں تمہیں کیا اہمیت دیتی ہیں۔ وہ تو مجھے بہت پیار کرتی ہیں، وہ فخر سے بولی۔ اس کا اندازہ ہو گیا ہے مجھے۔ اور سکندر ملک نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اور کیا؟ بولو نا۔
بات ادھوری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سخت گناہ ہوتا ہے۔ اب تو ہم گناہ ثواب کے چکر سے مبرہ ہو گئے ہیں۔ جی میں سمجھی نہیں۔ سکندر کے جواب دینے سے پہلے ہی مراد علی نے جیپ کا ہارن بجا دیا۔ اب میں جاؤں؟ یہاں کھڑا رہا تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور مراد کے لیے تو پل پل بھاری ہے۔ آؤں گا تو پھر تم سے باتیں ہوں گی۔ سکندر کے لہجے میں مٹھاس تھی اور آنکھوں میں بے تحاشا طلب۔ اور عورت میں یہ خوبی ضرور ہے کہ وہ اور باتیں سمجھے یا نہ سمجھے، مگر مرد کی طلب کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ عورت کے اندر بہت اندر الارم سا بجنے لگتا ہے۔ شادہ کے اندر بھی ایک ایسا ہی الارم بج رہا تھا جسے وہ فی الحال کوئی نام نہ دے سکی تھی۔ اچھا شاد، اللہ بیلی۔ سکندر ملک نے اس پر مسکراہٹوں کے پھول نچھاور کیے اور تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر گیا۔ عجیب اتفاق تو یہ ہوا کہ اتنی ہی تیزی سے اس نے شادہ کے آنگنے دل تک پہنچنے والا زینہ بھی عبور کر لیا۔ شادہ پریشان ہی تو ہو گئی تھی۔ شاد، شاد، ہر سمت سے یہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہوائیں شاد شاد کی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ در و دیوار سے یہی نام سکندر ملک کے گمبھیر لہجے کی مانند سنائی دے رہا تھا۔ ہر طرف اسی نام کی صدائیں تھیں۔ شادہ نے ٹھنڈی ریلنگ سے سر ٹکا دیا اور آپ ہی آپ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ریشمی گالوں پر لڑک آئے۔ اس کے دل میں جذبے اتنے دبے قدموں داخل ہوئے تھے کہ پتہ بھی نہ چل سکا تھا، اور یہ نیا احساس، نئی خواہش اور نئی امنگ اشک بن کر اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئی تھی۔ سارا دن ہی وہ اپنے آپ میں گم کام نمٹاتی رہی، بار بار چونک جاتی، لگتا کوئی اس کے بہت ہی قریب شاد شاد کی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ اسے اپنا یہ مختصر سا نام بہت اچھا لگا تھا۔ پھر سکندر ملک کے لہجے میں جو پریم تھا، اس نے شادہ کے وجود میں سرشاری کی کیفیت بھر دی تھی۔ سردیوں کی شامیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، پھر گاؤں کی شامیں جہاں درختوں پر بہت جلد شامیں جھک آتی ہیں۔ شادہ ملکانی سکینہ کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ موٹر رکشہ کی آواز سن کر اس کے ہاتھوں سے لکڑی کی کنگھی چھوٹ گئی اور وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر آئی تو برآمدے ہی میں اس کے قدم جم گئے۔ دل کی فصل میں لگا جیسے ایک دم ہی آگ لگ گئی ہو۔ سامنے ہی ملکانی سکینہ کی بیٹی آمنہ کھڑی تھی، اور ان کے ساتھ ہی اونچے قد کاٹ کی خوبصورت آنکھوں اور لمبے بالوں والی امبرین تھی۔ وہ سمجھی تھی سکندر ملک آیا ہوگا۔ اب ملکانی آمنہ اور امبرین کو دیکھ کر شادہ کو سخت مایوسی ہوئی تھی۔ وہ بس انہیں حیران حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مایوسی اس کے دل پر برف کے گالوں کی طرح گر رہی تھی۔ بھئی شادہ، کیا ہوا تمہیں؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ ملکانی آمنہ نے نہایت محبت سے اس سے پوچھا تو وہ چونکی۔ سلام چھوٹی ملکانی، میں تو امبرین بیوی کو دیکھ رہی ہوں۔ کتنی بڑی ہو گئی ہیں، اور پھر خوبصورت بھی۔ بس 1.25 سال میں ہی بھول گئیں؟ امبرین نے اسے لپٹا لیا۔ نا جی، بھلا آپ کو بھول سکتی ہوں؟ آپ کے تو ساتھ کھیلی ہوں میں، شادہ نے ہنس کر کہا۔ پھر وہ ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ ملکانی سکینہ بیٹی کو اچانک دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی۔ تب ملکانی آمنہ ماں کے گال سے گال رگڑتے ہوئے بولی، بس ماں جی، آپ سے ملنے کو جی بہت زیادہ اداس ہوا تو میں آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ امبرین بھی ساتھ ہو لی کہ آج کل گنے کا موسم ہے اور خوب رس پیئیں گے۔ اچھا تو یہ بات ہے امبرین بی بی، میں سمجھی تمہیں ہماری محبت لے آئی ہے۔ شادہ نے شکوہ کیا۔ ارے شادہ، گنے کا رس تو صرف بہانہ ہے، اصل مٹھاس تو تمہاری محبت میں ہے جو مجھے کشاں کشاں کھینچتی لاتی ہے۔ امبرین نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی اتنے دنوں بعد آئی ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے میری پڑھائی کا۔ کب سے تم ڈاکٹری پڑھ رہی ہو؟ آخر کب بنو گی ڈاکٹر؟ وہ منہ بنا کر بولی، بس 2 سال اور ہیں، پھر عیش ہی عیش ہوں گے، فرصتیں ہوں گی، میں ہوں گی، میری شادہ، اور ہماری ڈھیر ساری باتیں، ہے نا؟ امبرین اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولی۔ شادہ سے امبرین کی دوستی بہت پرانی تھی۔ امبرین اس سے 3 برس بڑی تھی، مگر وہ اس طرح بے تکلف تھیں جیسے کہ ہم عصر ہوں۔ امبرین ہر بار چھٹیوں میں سکندر آباد آتی تھی، صرف شادہ کی وجہ سے۔ اسے بھی شادہ بہت عزیز تھی، اور بارہا اس نے ملکانی سکینہ سے کہا تھا کہ وہ شادہ کو پڑھائیں، مگر وہ نہ مانی تھی۔ پھر ملکانی آمنہ بھی
ماں کی ہمنوا تھی کہ پڑھ لکھ کر بھی شادہ نے کیا کرنا ہے، گھر تو اس نے اپنے ہی جیسے لوگوں کا بسانا ہے، جہاں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، صرف کام کی اہمیت ہوتی ہے۔ امبرین ملتان میں پڑھی تھی اور آدھی چھٹیاں وہ شادہ کی خاطر سکندرآباد میں گزارتی تھی اور آدھے دن تونسا شریف میں اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ۔ کبھی کبھی وہ شادہ کو بھی اپنے ہمراہ چند دنوں کے لیے تونسا لے جاتی تھی۔ شادہ کا دل وہاں بہت گھبراتا تھا۔ وہ ملکانی سکینہ کے بغیر کہیں بھی نہ رہ سکتی تھی، چاہے کہیں کتنی بھی محبتیں ملتیں۔ ایک ہفتے بعد ہی وہ امرین سے گھبرا کر کہتی، امرین بی بی، میرا دل ملکانی جی کے لیے اداس ہے، مجھے گھر بھیج دو۔ اور امرین کبھی اسے زبردستی نہ روکتی۔ اسے علم تھا کہ اس کی نانی ماں میں معصوم شادہ کی جان ہے، اس لیے وہ اسے بھیج دیتی۔ یوں بھی شادہ سے محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ امرین کی کوئی بہن نہ تھی۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور بہن کی خواہش اس کے دل میں ہمیشہ ہی پارے کی طرح مچلتی تھی۔ اسی لیے شادہ کو چاہتی تھی کہ اس نے بہن کی محبت اور کمی کی تکمیل کی تھی۔ پھر محبتیں تو بدل سے ہوتی ہیں۔ امبرین اسے چاہتی تھی، تبھی تو شادہ بھی جان وار دیتی تھی۔ یوں بھی اس فیملی میں شادہ ہر کسی کی چہیتی تھی۔ ملکانی سکینہ کی بہوئیں عائشہ، فیروزہ اور سمینہ بھی اسے پسند کرتیں اور چاہتی تھیں۔ یہ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی ساس کی چہیتی تھی۔ یوں بھی انسان کے گن دیکھے جاتے ہیں اور شادہ کو پیار اس کے گن ہی کرواتے تھے۔ البتہ سہراب ملک کی لیلا خانم نہ ملکانی سکینہ کو پسند کرتی تھی اور نہ ان سے وابستہ بیٹیوں کو۔ بہت کم وہ سکندرآباد آتی تھی، بس سہراب ملک ہی بے چین ہو کر بھاگے آتے تھے۔ یوں بھی زمینوں پر وہی زیادہ جاتے تھے، اس لیے ماں کے پاس بھی آ جاتے اور انہیں سارا حساب دیتے، مگر کبھی انہوں نے پیسوں کے علاوہ اپنے دنوں اور راتوں کا ماں کو حساب نہ دیا تھا۔ چھوٹی ملکانی، آپ ابھی تو یہیں رہیں گی نا؟ شادہ نے ملکانی آمنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بھئی آج تو آئی ہوں، ملکانی سکینہ نے کہا، کل چلی جاؤں گی۔ آمنہ بولی۔ امبرین بھی، نہیں میں ابھی رہوں گی، چھٹیاں ہیں نا؟ بالکل ٹھیک، دل خوش کر دیا۔ شادہ خوشی سے چیخی۔ بھئی شادہ، مجھے بالائی والی چائے تو پلا، پر اپنے ہاتھوں سے بنا کر۔ امبرین نے کہا۔ بالکل جی، ابھی لائی۔ شادہ بھی ایک دم ہی ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئی۔ بہت فرما بردار ہے یہ، ملکانی سکینہ نے کہا۔ نانی اماں، جب یہ چلی جائے گی پھر؟ امرین نے ہنس کر کہا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی امرین بیٹا۔ کیوں ماں جی؟ ملکانی آمنہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس سے جو بھی شادی کرے، میری شرط یہی ہوگی کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ بھی اس حویلی میں رہے۔ تو ماں جی، گاؤں کے تو کئی لوگ مان بھی جائیں گے، اور یوں بھی اب آپ کو شادہ کے واسطے کوئی بار دیکھنا چاہیے۔ پینوں سے کہیں کوئی بھی اپنی برادری میں دیکھے یا کہیں اور۔ 17 برس کی تو ہو گئی ہے، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ ہاں ہوتی تو ہے، تو پھر تم امبرین کی بھی کر دو۔ وہ سلگ کر بولی۔ ماں جی آپ کا کہا بالکل صحیح، مگر امبرین تو ابھی پڑھ رہی ہے، پھر اس کے لیے کیا کمی ہے؟ نظر کے بڑے بھائی نے اپنے معین کے لیے مانگا تھا امبرین کو، میں نے انکار کر دیا کہ اس کا شوق ہے ڈاکٹر بننے کا، یکسوئی سے پڑھ لے پھر دیکھی جائے گی۔ ملکانی آمنہ نے کہا۔ بھلا کوئی کمی ہے اس میں؟ تو شادہ میں کیا کمی ہے؟ آپ تو بات کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں۔ ملکانی آمنہ ہنس دیں۔ تبھی شادہ آ گئی۔ لو جی، گرما گرم چائے ہے ملائی والی، پیو اور دعائیں دو مجھے۔ شادہ نے ٹرے میز پر رکھ دی اور گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ ملکانی جی، مٹھا پاواں؟ اس نے آمنہ سے پوچھا، کیونکہ آمنہ شوگر کی مریضہ تھی اور میٹھے سے پرہیز کرتی تھیں، اس لیے وہ ان سے ہمیشہ پوچھ لیتی تھی۔ نہ، مجھے پھیکی ہی دے دو، میٹھے کو ترس گئے ہیں، زہر ہے ہمارے لیے۔ ارے چھوٹی ملکانی، جو ڈرتا ہے وہی مرتا ہے۔ اب دیکھیں ملکانی جی کو، میں انہیں ہر چیز کھانے کو دیتی ہوں، اور مجال ہے کوئی بیماری ان کے نزدیک بھی جائے، ہے نا ملکانی جی؟ شادہ نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے ان کو مخاطب کیا اور انہوں نے مسکرا کر اس کی بات کی تائید کر دی۔ ہائے شادہ، بہت ٹھنڈ ہے، ہیٹر آن کر دینا۔ امبرین تقریباً کانپتے ہوئے بولی۔ اوہو امرین، ابھی تم رضائی میں گھسو گی تو سردی دور ہو جائے گی، گرمائش کے لیے مصنوعی طریقے مت آزمایا کرو، شادہ نے نہایت بے پرواہی سے کہا، اور امرین صرف اسے دیکھ کر رہ گئی، جو نہایت اطمینان سے پلنگ پر
پاؤں لٹکائے بیٹھی، کروشیے کی کوئی بیل بن رہی تھی۔ امبرین نے اپنی شٹل کی رضائی سے خود کو اچھی طرح لپیٹ لیا اور بولی، شادو، کوئی مائیا تو سناؤ، ابھی تو سو جاؤ، صبح سناؤں گی، ابھی سناؤ۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، یاد نہیں ہے کوئی؟ تمہیں تو بہت سارے یاد تھے، سب بھول گئی ہو۔ شادہ کا لہجہ دھیما تھا۔ خیر تو ہے، تیرا حافظہ کب سے خراب ہو گیا؟ شادہ نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، امبرین، تمہیں کیا پتا کہ جب سے اسے دیکھا ہے دل اور ذہن صرف ایک ہی نام دہرا رہے ہیں، اور تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یار سنا نا، قسم سے تیری آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تجھے ریڈیو اسٹیشن لے جاؤں، تہلکا مر جائے گا، مگر نانی اماں اجازت نہیں دیں گی۔ امبرین کی آواز میں مایوسی تھی۔ نا جی، مجھے بھی شوق نہیں ہے کہ ہر ایرے گہرے میری آواز سنتے پھریں۔ شادہ کے لہجے میں بیزاری تھی۔ چلو میں تو ایری گہری نہیں ہوں نا، مجھے تو سنا دو۔ کیا سناؤں؟ کوئی بھی اچھا سا مائیا۔ چند لمحے وہ سوچنے کے بعد نہایت لے میں گانے لگی، دل تانگ تانگے، اللہ جوڑے سانگے، سجنا دا ملنا مشکل مانگے۔ پتہ نہیں کیوں آخری مصرے پر اس کی آواز بھرا گئی۔ آنکھوں میں سکندر ملک کا عکس اتر آیا اور وہ آنکھیں بند کیے گا رہی تھی، شالا خیر ہوئے سردے سائیں، جڑے بانجو ڈسدے سجنا جائیں، اکھیاں تو پوچھ گن لگی سینے ڈانگے، سجنا دا ملنا مشکل مانگے، دل تانگ تانگے۔ واہ واہ بھائی واہ شادہ، قسم خدا کی تیری آواز کی تو میں عاشق ہوں۔ امبرین اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سچی بہت لوچ آ گیا۔ تیری آواز میں کیا چکر ہے؟ چکر کیا ہے؟ امبرین کے لہجے میں شرارت کے ساتھ ساتھ شکوک بھی تھے۔ شادہ مسکرا دی اور بولی، سب خیر ہے جی، اب عمر کے ساتھ ساتھ آواز بہتر ہی ہوگی، سنا تو یہی ہے۔ ویسے شادو، تیری آواز پر کتنے ہی گاؤں کے لڑکے عاشق ہوں گے، میں باہر جاتی ہی نہیں۔ وہ بے نیازی سے بولی، وہ جو تیرے مامے کا بیٹا ہے، کیا نام ہے؟ امیر محمد، شادہ نے بتایا۔ ہاں وہی، پچھلی بار جب میں آئی تھی تو بتایا تھا تو نے کہ وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہاں وہ چاہتا تھا پر میں نے انکار کر دیا، شادہ نے کہا۔ کیوں بھائی؟ وہ میرا حویلی آنا بھی پسند نہیں کرتا اور میں ملکانی جی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا اسی لیے تو نے انکار کیا؟ نہیں تو مجھے پسند بھی نہیں تھا، نہ ہی ملکانی جی کو پسند تھا۔ اوہ ہو، تو یہ بات ہے، پھر تجھے کون پسند ہے؟ شادہ خاموش ہی رہی، بلکہ اس نے دانتوں تلے ہونٹوں کو دبا لیا، ورنہ اسے یقین تھا کہ اس کے لبوں کے بھنور سے سکندر ملک کا نام بے ساختگی میں نکل جاتا اور یقیناً حویلی میں طوفان آ سکتا تھا۔ یوں بھی یہ تو اسے معلوم تھا کہ دل کی دنیا بدلی ہے، اس کی خاطر روایات اور رسمیں تو نہیں بدلی۔ پھر سکندر ملک کے دل میں کیا ہے، اس کی بھی تو اسے خبر نہ تھی کہ اس سے تو ہر کوئی پیار و محبت سے ہی پیش آتا تھا۔ اگر سکندر ملک نے نرم لہجے میں بات کر لی تھی تو کون سی دنیا سے نرالی بات ہو گئی تھی۔ دوسرے روز سویرے سویرے شدید ٹھنڈ کے باوجود شادہ نے امرین کو ساتھ لے لیا۔ وہ دونوں کھیتوں کی طرف نکل آئیں۔ قریبی کھیت میں گنوں کا انبار لگا تھا اور ایک طرف بیلنا لگا ہوا تھا جہاں گنے کا رس نکالا جا رہا تھا۔ قریب ہی بڑے سے کڑاؤ کے نیچے آگ جل رہی تھی اور اس کی بالٹیاں بھر بھر کر اس کڑاؤ میں ڈالی جا رہی تھیں تاکہ گڑ بنایا جا سکے۔ چاچا رمزو، ہمیں بھی رس پلاؤ نا، تو کہتی حویلی میں پہنچا دیتا، اتنی سردی میں تو چھوٹی ملکانی کو بھی لے آئی ہے۔ ہائے رمضان چاچا، جو مزہ کھیتوں میں بیٹھ کر گنے کھانے اور بیلنے کے ساتھ بیٹھ کر رس پینے میں ہے، وہ گھر میں کہاں، بس تم ہمیں یہی دے دو۔ شادہ دھپ سے گھنوں کے سوکھے چھلکوں پر بیٹھ گئی اور ساتھ کھینچ کر اس نے امبرین کو بھی پاس بٹھا لیا۔ رمزو نے جلدی سے جگ رس سے بھر کر ان کو دے دیا اور وہ دونوں مزے سے رس پینے لگیں۔ شادہ حسب معمول رمزو سے بے سروپا باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی بندو کی سائیکل کی ٹلی نے شادہ کی توجہ مبذول کرائی۔ اے بندو، اتنی سویرے سویرے؟ بندو نے اسے دیکھا نہیں تھا، تبھی تو اس کی آواز پر بندو کی سائیکل کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی بریکیں لگ گئیں۔ اس نے سائیکل شیشم کے درخت کے ساتھ ٹکا کر کھڑی کی اور ندی پھلانگ کر انہی کے قریب چلا آیا۔ سلام بی بی جی۔
پندو نے امبرین کو سلام کرنے کے بعد شادہ کو مخاطب کیا۔ اس روز شادہ انہی کے آنے کا خط آیا تھا نا؟ جی نہیں، شادہ نے کہا، وہ تو سکندر ملک آئے ہیں۔ سکندر ملک کے نام پر شادہ کو لگا جیسے اس کے چاروں طرف اجیارہ سا پھیل گیا۔ کب آئے ہیں سکندر ملک؟ امبرین نے پوچھا۔ گھر میں تو مجھے نظر نہیں آئے۔ وہ جی پرسوں آئے تھے اور کل صبح لاہور چلے گئے۔ ان کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے۔ بس یہ بات ہے، آج آ جائیں گے۔ کیا کہہ گئے تھے؟ امبرین نے پوچھا۔ میرا دل کہہ رہا ہے آ جائیں گے۔ روانی میں شادہ کے منہ سے نکلا اور امبرین ہنس دی اور شادہ خواہ خواہ ہی جھینپ گئی۔ دوپہر کو کھانے کے بعد ملکانی آمنہ واپس تونسا جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ امبرین کو وہ چھوڑ کر ہی جا رہی تھی کہ سکندر آ گیا۔ وہ آتے ہی ملکانی سکینہ کے کمرے میں آیا تھا۔ السلام علیکم دادی اماں۔ اوہو، پھوپھو جی بھی یہی ہیں؟ وہ چہکا اور آمنہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ آمنہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ مراد کے والد کیسے ہیں؟ بالکل مراد کے والد کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے دادی اماں، بس بہت تھوڑے دل کا ہے وہ۔ پھر گھر میں سب سے چھوٹا ہے، اس لیے باپ کا لاڈلا بھی ہے۔ آپ بھی تو سب سے چھوٹے ہیں سکندر بھائی، آپ تو لاڈلے نہیں۔ امبرین نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ تمہیں کیا پتا کتنا لاڈ اٹھتا ہے میرا؟ کیوں دادی ماں؟ اچھا ماں جی، میں چلوں؟ آمنہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اتنی جلدی پھوپھو جی؟ میں آیا ہوں اور آپ تمہارے ماما کو فون کر دیا ہے تو منتظر ہوں گے، کبھی انہیں تنہا بھی چھوڑ دیا کریں۔ سکندر نے شرارت سے کہا۔ بس بے تکی باتیں آتی ہیں۔ آمنہ کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیل گئی۔ پھر آمنہ چلی گئی۔ سنی ملک، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ شادہ نے دوپٹہ انگلی پر لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ تو سکندر ملک نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظر ہٹا لی کہ ملکانی سکینہ اس کی طرف متوجہ تھیں۔ ہاں لگا دو، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ نہیں دادی ماں، مجھے بالکل بھوک نہیں۔ کیا کھانا کھا لیا تھا؟ نہیں۔ سکندر ان کے کندھے سے ٹک گیا اور شادہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، آپ کو دیکھتے ہی بھوک اڑ گئی۔ لیں جی، نانی اماں نہ ہوئیں، بھوک ختم کرنے کی ڈوز ہو گئیں۔ امبرین ہنسی۔ تم کیا جانو؟ جن سے انسان محبت کرتا ہے انہیں دیکھ کر دل کی تشنگی مٹتی ہے تو بھوک بھی اڑ جاتی ہے۔ امبرین نے اس کا جملہ اچک لیا۔ بالکل بالکل، کیوں شادہ، ہے نا یہی بات؟ سکندر ملک نے براہ راست شادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم ہی گڑبڑا گئی۔ وہ جی مجھے کیا پتا؟ کیوں، کیا تم نے کبھی محبت نہیں کی؟ میں سمجھی نہیں، ادھر آؤ میں سمجھاؤں۔ سکندر کی آنکھوں میں جذبوں کی کلیاں چٹکنے لگیں۔ سنی بری بات، لڑکیوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے پتر، ملکانی سکینہ نے سرزنش کی۔ چلو پھر کبھی سہی، سنا ہے تم چائے بہت اچھی بناتی ہو، اگر چاہ سے بنا کر پلا دو گی تو۔ سکندر ملک کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی شادہ کمرے سے باہر نکل گئی۔